अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन 21 जुलाई को हो रहे हैं और इलेक्शन से कबल जो हुक्मरान जमात है खैबर पख्तूनख्वा में PTI, उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन की तमाम जमातें, जो KPK में अपोजिशन उसकी तमाम जमातें इकट्ठी नज़र आती हैं। और इलेक्शन से पहले, सेनेट इलेक्शन से पहले जो रिवायती जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ारत आला है, वज़ीर आला हैं, उनकी तब्दीली की गूंज भी सुनाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले जो मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने तकाज़ा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जो तब्दीली है वो आनी चाहिए ताकि सूबे के मसाइल हल हो सकें। अब बज़ाहिर ये जो डेरा इस्माइल ख़ान की सियासी जंग है वो पूरे सूबे में फैल चुकी है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी सरगर्म अमल हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी इसमें खासे मुतहर्रिक हैं और अली अमीन गंडापुर भी डिफेंसिव पोजीशन में आते हुए इनके जवाबात दे रहे हैं। एक तो जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हैं उसके लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से अक्सरियत ले पाएगी, ये एक सवाल है। और दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये है कि अली अमीन गंडापुर क्या वज़ारत आला के मनसब पर फाइज रहेंगे, कायम रहेंगे, या फिर ये कुर्सी उनसे छीनी जाएगी या ले ली जाएगी। ये बहुत से सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक हम बात करेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान की सनती और ताजिर बरादरी है वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की तैयारी में मगन है और 19 जुलाई को वो हड़ताल करना जा रहे हैं, पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज भी। और बुनियादी तौर पे जो टैक्स कवानीन हैं उनकी शिक 37AA और 37B में जो तरमीम की गई हैं और उसके बाद जो गिरफ़्तारी के इख्तियारात दे दिए गए हैं शक व शुबे की बुनियाद पर, इस पर सनती और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि कानून को पहले पढ़ लेना चाहिए चैम्बर्स के लोगों को। उन्होंने ये भी कहा है कि चैम्बर्स अरकान से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये ताजिरों की गिरफ़्तारी या ये एहतजाज और इस पे जो वज़ीर ख़जाना हैं और वज़ारत ख़जाना है, अगर वो कान नहीं धरते तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात व वाक़यात हैं वो अभी तक सूरत हाल उनकी नाजुक ही है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, पहले आप ज़रा कमेंट कीजिए, ये खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर आला की तब्दीली का तकाज़ा भी हो गया और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया। कल तक जो एक बड़ी कुर्बतें नज़र आ रही थी, जो एक रिवायत रही PTI और JUIFA के दरमियान मुखालिफत भी रही, ये सिर्फ मामला सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होने तक है या कोई संजीदा प्लान है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें वज़ीर आला हाउस से रुखसत दी जाए? अब वैसे ये दिलचस्प बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मामला है ना, वो बेचारे ला हाउलाए वला हाउलाए मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, कुरान मजीद में कहा गया है कि ना वो इधर हैं ना उधर हैं, तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। अभी मैं उनका बयान पढ़ रहा था, 4 सदा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी हमारे मामला बड़ा अजीब व गरीब है कि PTI के जो वज़ीर आला हैं वो हमें गालियाँ देते हैं और जो PTI के यहाँ मुखालिफ जमात है जो आदम एतमाद लाना चाहती है, वो कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ गई हुई है इलेक्शन कमीशन में कि जनाब इनको सीट क्यों मिल गई। और बात उनकी दुरुस्त है मौलाना फजलुर रहमान की। जब बंदर बाँट हुई है तो अब इसमें क्या कि किसकी सीट कितनी है तो बनती तो ना मुस्लिम लीग की है, ना फजलुर रहमान साहब की है, ना पीपल्स पार्टी की है। आपने वो दे दी, 10 ले ली, 8 ले ली या 2 ली, तो बंदर बाँट में तो फिर ऐसा होता है किसी को ज़्यादा मिल जाती हैं या कम मिल जाती हैं। और इसी तरह का जो मामला है सेनेट इलेक्शन का भी, वो भी एक अजीब है। जब आपने इलेक्शन के नतायज की रोशनी में एक सियासी जमात को जिसकी अक्सरियत है उनको मखसूस सीटें नहीं दे रहे, तो इलेक्शन की जो सेनेट की सीटें हैं वो भी इसी तरह इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होना चाहिए कि वो बांट दे जिस पार्टी की जितनी बनती हैं। अब वो इलेक्शन होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, लोगों का पैसा, आवाम के फंड्स खर्च होंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान अजीब सूरत हाल का शिकार हैं। अब उन्होंने वो कहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए अंदर से। उनका मसला है जनाब गंडापुर जो इनको 2 बार शिकस्त दे चुके हैं और आप भी वो फिर चैलेंज पैसा तो मैटर करता है ना। मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं वो साहिब सरवत हैं,
نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے کا بات کوئی تو یہ ہے کہ مولانا سینٹ الیکشن میں وہ کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی بھی تو اب ان کے لیے فضل الرحمان صاحب اس لیے تو نہیں ہارے نا کہ ان کے پاس پیسے کم تھے. اور یہ سینٹ الیکشن، میں تو سینٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے امیدوار کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا کون امیدوار ہے، ان کا کون ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سیٹیں بانٹی گئی ہیں مخصوص سیٹیں، اسی طرح اس کی سیٹیں جو ہیں سینٹ کی اگر بانٹ دی جائیں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو تو یہ جو خرچہ حکومت کا ہے اور ریاست کا وہ تو اختیار تو نہیں ہے نا، پولنگ تو کروانی ہے. اختیار وہ ہے تو یہ بھی ہے، وہ بھی تو اختیار ہے. پولنگ تو ارشاد صاحب کروانی ہے نا. نہیں پولنگ کیوں کروانی ہے؟ یہ آپ نے کوئی اس کے کسی اصول کے تحت کی ہے تقسیم؟ یہ تو عدالتی فیصلہ ہے ارشاد صاحب، اس پہ معاملات چلیں. 8 رکنی فیصلے کو 7 رکنی فیصلہ کس طرح ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ نہیں اب وہ تو معاملہ ہے، دیکھیں اس میں تو اصول کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے نامینیشن ہی نہیں تھے. کس کے؟ پاکستان تحریک انصاف. لسٹ دی ہوئی ہے. اب یہ بھی تو بہت سے سوال ہیں. خیر رؤوف حسن صاحب سے ارشاد صاحب میرے خیال جان لیتے ہیں. رؤوف حسن صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. رؤوف حسن صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو مرزا آفریدی صاحب ہیں یہ کیا گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس کہ ساری پی ٹی آئی قیادت ان کے ڈیرے پر حاضر ہوئی، اور پھر جو پنجاب کی کرتا درتا ہیں آپ کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو بھی آپ بلانا بھول گئے، جبکہ یہ موصوف تو 9 مئی کے بعد پارٹی کو بھی خیر بات کہہ چکے تھے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. وہ دیکھو جی، انہوں نے پارٹی کا حصہ رہے ہیں، پارٹی میں اس وقت بھی موجود ہیں وہ. بالکل انہوں نے کئی بیچ میں بریک آیا تھا ان کا، لیکن وہ موجود ہیں. انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا تو پارٹی جو ہے وہ وہاں کھانے پہ چلے گئے تھے. جو لوگ گئے ہیں پارلیمنٹیرینز لوگوں کے پاس چلے گئے تھے، کھانا کھایا. لیکن دوسرے دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ وہاں ان کے ڈیرے پہ نہیں ہوئی بلکہ وہ کہیں اور ہوئی ہے. سو یہ صرف ایکسکلوسیولی ان کے ساتھ ایک گٹ تھا. انہوں نے مدعو کیا، اور وہ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. میرا خیال ہے کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ تھی، اس سے زیادہ میں اس کو نہیں کہوں گا کچھ بھی. باقی آگے کی باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح معاملات چلتے ہیں. نہیں یہ اتنا امپورٹنٹ تھا یہاں گیدرنگ جو تھی، اس میں آپ یا جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھول کیوں گئی؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے کہا، اور جناب راجہ صاحب نے جو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہیں، مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے ایک پوسٹ کر دی کہ نہیں جی نا ایسی کون سی مصروفیت ہے جس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، مجھے جان بوجھ کر اگنور کیا گیا ہے. تو اس اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سوالات یہاں سے پیدا ہوئے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ارشاد صاحب. میں ایکسپلین کرتا ہوں جی آپ کو. دیکھیں یہ سارا جو ایونٹ تھا، ایکٹیویٹی تھی، یہ پلان کی گئی تھی خیبر پختونخوا میں، اور یہ پارلیمنٹیرینز تک محیط تھی. پروونشل اسمبلیز کے ممبران تھے، اس میں کچھ نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے اور کچھ سینیٹرز تھے، ان تک محیط تھی. سو اس کانٹیکسٹ میں ان کو شاید نہیں انوائٹ کیا گیا. لیکن چونکہ وہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں اور پنجاب کی ویسینٹی کے اندر، اس ڈومین کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو تو یہ بنتا ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے. یہ ہماری کور کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، وہ جو کہ لیک آؤٹ ہو گئی ہوئی ہے تو سارا کچھ باہر آ گیا ہوا ہے. تو وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی اور وہاں بھی ایکسپریس کیا جا گیا تھا کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اس دن ایک دن گزر چکا ہوا تھا اور اس کے بعد کو شامل نہیں کیا تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ دوسرے دن وہ شامل نہیں ہوئی ہیں. مصروف وغیرہ کہیں نہیں تھی، وہ بالکل نہیں تھی اور وہ شامل ہو سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اوور سائٹ کہہ لیں یا یہ سمجھ کے کہ چونکہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے اس لیے ان کو شریک نہیں، جو وہ ان کی شرکت نہیں بنتی، جو بھی وجہ آپ لے لیجئے، لیکن یہ ہوا ہے کہ جی ان کو نہیں آن بورڈ لیا گیا. میری ذاتی رائے میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، ان کو اس کا فریق ہونا چاہیے. اچھا یہ فرمائیں، آپ نے یہ فرمایا کہ مرزا آفریدی صاحب بہک گئے تھے اور اس کے بعد وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہک گئے تھے. فواد چوہدری صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، وہ کراچی کے گورنر، عمران اسماعیل صاحب ہیں، اور لوگ ہیں. تو کیا اب وہ بھی پارٹی جوائن کرنا چاہیں یا میٹنگز میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں دیکھیے مرزا آفریدی صاحب کا اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں یا آپ نے مطلب گالی گلوچ کی ہے پارٹی کے بارے میں یا خان صاحب کی ذات کے بارے میں، وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے آل ٹوگیدر. مرزا آفریدی صاحب کا جو نام ہے وہ جب 8 فروری کے الیکشنز ہوئے تھے نا ارشاد صاحب، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس وقت بھی خان صاحب کے پاس نام گئے تھے اور اس میں انہوں نے ان کا نام اپروو کیا تھا. اب کل ہماری ٹیم جا رہی ہے ان کے پاس، کل وکلاء کی بھی میٹنگ کا دن ہے، ٹیوزڈے ہے، اور کل فیملی کی بھی میٹنگ کا دن ہے. سو کل
کل یہ قصہ جو ہے دوبارہ خان صاحب کے پاس جا رہا ہے, ان کے سامنے رکھا جائے گا. اگر ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کو اپروو کریں گے ون وے اور دی ادر, اور اگر میٹنگ نہیں ہوتی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس فورم کے اوپر کس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ٹکٹ ملے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ کل کے دن میں, کل یا پرسوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. جی صحیح ہے. اچھا, یہاں جو گنڈاپور صاحب تشریف لائے اس سے ایک کنٹروورسی تو یہ پیدا ہوئی مرزا آفریدی والی اور علی حمزہ صاحب والی, لیکن ایک بات جو مسلسل کہی جا رہی تھی کہ 10 محرم کے بعد تحریک ہوئی, پھر 5 اگست کی تاریخ علیمہ خان صاحبہ نے اور ان کی بہنوں نے, خان صاحب کی بہنوں نے دے دی. اب گنڈاپور صاحب نے کہہ دیا یہ 90 دن ہم دیکھیں گے, تو یہ 5 اگست تو 90 دن نہیں بنتے, یعنی 5 اگست والی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب 90 دن تک تحریک 90 دن بعد, یعنی یہ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو 90 دن بعد ہی یہ پیک پر پہنچے گی. ارشاد صاحب, لیٹ می کلیریفائی. دیکھیے خان صاحب یہ فیصلہ جو ہے خان صاحب کا ہے, 5 اگست کا فیصلہ خان صاحب کو ہے, اور اس کو کوئی میں یا کوئی اور چینج نہیں کر سکتا. اس کو صرف ایک شخص چینج کر سکتا ہے, وہ خان صاحب کی اپنی ذات ہے. اس وقت تک ہماری جو تحریک ہے اس کا جو نقطۂ عروج ہے وہ 5 اگست تک ہے خان صاحب کے احکامات کے مطابق, اور اس میں کوئی چینج نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے جب تک کہ خان صاحب بذات خود اس کو چینج نہ کرے. نمبر 1 بات. نمبر 2, علی امین گنڈاپور صاحب کا وہ 90 ڈے کا جو کامنٹ ہے بڑا وائرل ہوا ہوا ہے. جی بالکل, اس میں انہوں نے جو بات میں ایکسپلین کیا ہے وہ یہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا جی کہ ہمیں 90 ڈیز کے اندر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک میں پالیٹکس میں رہنا بھی چاہیے کہ نہیں. اچھا, وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے جو ہے انہوں نے وہ 90 ڈیز کی بات کر دی. نہیں, انہوں نے تو کہا کہ ہم 90 دن میں سیاست چھوڑ دوں گا. نہیں, وہ یہ 90 دن کی بات کہا ہے انہوں نے, یہ کہا ہے میرے بھائی, سب سن لیجئے, پوری سٹیٹمنٹ سن. نہیں, آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈاپور صاحب کے ذہن میں کچھ اور بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سیاست کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا انصاف کے دروازے پر. اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کچھ سوچ سکتی ہے سیاست کے علاوہ. دیکھیں جی, یہ سبجیکٹ جو ہے ارشاد صاحب, میں بڑا فرینکلی بات کروں گا, یہ کبھی کسی فورم کے اوپر ڈسکس ہی نہیں ہوا. اب جو سیاست میں لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست کو ایسے تو نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن بہر صورت ہمارے اوپر جس طرح سے ہمارا ناطقہ بند کیا گیا ہے, جس طرح سے ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے, فرینکلی اس کے بعد انسان کے ذہن میں خیال تو آتا ہے یار کہ میں کہاں پھنسا ہوں, یہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے, تو شاید وہ ایک اس وقت ان کے ذہن کے اوپر ہو تو انہوں نے کانٹیکس کر دیا. شاید یہ موقع محل جائے ٹھیک نہیں تھا اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کا, کیونکہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل وہ ہوا ہے سوشل میڈیا میں اور ورکرز وغیرہ میں. یہ کنفیوژن کریٹ ہوا ہے جی کہ خان صاحب کے احکام کو, حکم کو کیسے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا گیا ہے. میں آپ کو کلیریفائی کر دیا اس کو کہ وہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز تک یہ تحریک چلے گی. ہاں, 5 اگست کے بعد خان صاحب نے احکامات صادر کرنے ہیں کہ اب اس تحریک کو کس طرف لے کے جانا ہے, کیسے لے کے جانا ہے. وہ جب وقت آئے گا تو اس کے احکامات کو صادر کریں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب یہ الیکشن ہو گیا 8 فروری 2024 کا, تو پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی میں ایک غیر معمولی قربت بھی دیکھی گئی, لیکن مولانا نے کہا کہ اب پی ٹی آئی کا جو برتاؤ رہا ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے, اور اب کے پی کے میں انہوں نے تبدیلی کا تقاضا کر دیا ہے. اور جے یو آئی یہ بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے اور کے پی کے سے ہی وزیر اعلیٰ بنے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی یہ ناکامی رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے مولانا کے قریب ہونے کے باوجود آپ لوگ نہ کوئی الائنس بنا سکے, نہ انہیں باضابطہ طور پہ اپنے ساتھ جوڑ سکے؟ دیکھیے میرے بھائی, سوال ایسا ہے کہ میرا خیال ہے فرینک گفتگو کرنی پڑے گی کہ ہماری سیاست میں. دیکھیے, ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے اب وہ تعلقات نہیں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی کسی وقت تھے. ہمارے ان کے ساتھ بہت تعلقات میں امپروومنٹ آئی ہے, اور وہ امپروومنٹ آج بھی موجود ہے, اور وہ امپروومنٹ رہے گی, ہم اس کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, بات چیت ایک دوسرے سے ہوتی ہے, ایک دوسرے کو کنسلٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہوتا چلے گا. لیکن دیکھیے, ہماری سیاست اور ان کی سیاست میں بڑا فرق ہے. خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اصول کی سیاست ہے, اور خان صاحب دیکھیے اس کا سب سے بڑا پروف آپ کے سامنے ہے کہ جی وہ 2 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ آج کمپرومائز کر لیں اپنے اصولوں کے اوپر 5% بھی, تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, میں اسی وقت باہر آؤں گا جبکہ مجھے عدالتیں جو ہے وہ ایگزانریٹ کریں گی. باقی جو سیاست ہے اس ملک میں, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ود اے لاٹ آف پین, وہ ہے
प्रॉफिट की सियासत, वो है फायदे की सियासत। जिस तरफ फायदा होता है उस तरफ झुकाव हो जाता है। मौलाना साहब की अगर आप पॉलिटिकल तारीख पढ़ लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लें, तो आपको साफ नजर आ जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मौके के ऊपर भी पोजीशंस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हासिल किए हैं जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उसके बड़े माहिर हैं, वो बड़े जरी किस्म के सियासतदान हैं जिनकी सियासत में असूल का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, कहाँ फायदा है, कहाँ मिनिस्ट्री मिल सकती है, कहाँ को पोजीशन ऑफ प्रॉफिट मिल सकती है, वो उस तरफ चले जाते हैं और उनका इसके ऊपर, उनके ज़मीर वगैरह के ऊपर कोई बोझ नहीं आता। तो हमारी और उनकी सियासत में बहुत फर्क है। हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, वो बेहतर होए रहें, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता जी कि उनके कहने के ऊपर हम अपनी हुकूमत में चेंज करते हैं। हाँ, इसका फैसला खान साहब करेंगे। अगर वो किसी स्टेज के ऊपर फील करते हैं कि जी कहाँ किसी जगह को चेंज की जरूरत है, तो वो इसके साथ साथ एक और चीज भी जो है कि मौलाना साहब की जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक जाती सियासी अदावत भी जो है ना, वो अली अमीन गंडापुर साहब उनको पिछले 2 इलेक्शंस में हरा चुके थे और उनको खौफ है कि वो फिर हराएंगे। तो इसलिए भी वो ये सारी सियासत का जो सियासत के लुबादे में असल में उनका अपना यहाँ भी प्रॉफिट है कि जी मेरी सीट जो है मैंने पक्की करनी है, तो इसलिए वो इस किस्म का शोशा छोड़ रहे हैं और कोई वजह नहीं। लेकिन मौलाना ये कहते हैं कि हमने तो पीटीआई से कहा कि जी हम आपके साथ चलना चाहते हैं, माजी के इख्तलाफात भुलाना चाहते हैं। 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका इजहार भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी कोई बात आगे बढ़ती है, असद उमर साहब और हमारे दरमियान असद कैसर साहब और हमारे दरमियान कोई सूरत हाल बेहतर होती है, तो अली अमीन गंडापुर साहब एक धड़ल्लेदार बयान दाग देते हैं, तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और वो सारी जो कोशिश होती है, काविश होती है, वो ज़मीन बोस हो जाती है। ये जुबान तरफा फेल नहीं है जी। मैंने उनकी तरफ से भी मैंने बहुत सुनी है स्टेटमेंट। सुनो, मुर्तज़ा साहब है वो बड़ी गलत स्टेटमेंट दे देते हैं बाज़ दफ़ा, और भी उनके एक दो लोग हैं वो दे देते हैं। तो ये म्यूचुअल है, बिल्कुल है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और उसकी जो वजह है वो है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी एक ही है और वहाँ इनका जो सियासी दंगल जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है और उसमें इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब जो हावी हैं, तो ये चाहते हैं कि जी उनका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुकात, मैंने जैसा पहले अर्ज किया था ना, वो बिल्कुल बेहतर है और हम चाहेंगे कि ये और बेहतर हो। हम वी डोंट वांट टू गो बैक टू द टाइम्स के जी एक दूसरे के साथ बातचीत करने से भी हम एतराज़ करते, बिल्कुल नहीं। सही है। वो इश्यूज़ की बात भी करते हैं और हालिया गैलप सर्वे आया है जिसमें भी कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी KPK हुकूमत से बेहतर है। और जो आज उसमें से स्टोरी निकली है वो यही है कि KPK हुकूमत और वज़ीर-ए-आला KPK का फोकस जो है वो कारकर्दगी के बजाय एहतजाज पर है। आप नहीं समझते कि कारकर्दगी वाक़तन एक इशू है जिसकी वजह से आपकी जमात को और आपकी हुकूमत को तनकीद का सामना है और यही इशू मौलाना के पास एक स्ट्रेंथ के तौर पे आ रहा है? देखिए, जो सिचुएशन है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना मेरे भाई। तो सिचुएशन तो है हमारी, जो हमारे साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। हमारी अब आके आखिर में अभी जो लेटेस्ट डाका डाला है वो हमारी रिजर्व सीटें भी हमसे छीन ली गई है। अरशाद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे इस प्रोग्राम के शुरू में। तो ये सारा कुछ तो एक सिचुएशन है ना। हमें इन्होंने जिस कॉर्नर जिस तरीके से किया हुआ वो भी आपके सामने है। तो लाजमी बात है एक चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्रोविंस के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उस तरफ भी कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गैलप पाकिस्तान का सर्वे है मेरे भाई, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये आपको पता है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता कि ये किस तरीके से सर्वेस ये होते हैं अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में। तो ये इसकी कोई क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा कि 3000 लोगों की सैम्पलिंग की है KPK से और इसमें से जिन लोगों ने पंजाब हुकूमत के हक में वोट दिया है वो 37% PTI के वोटर्स हैं। तो अब ये सर्वेज हैं, माजी में आप जब आप लोग हुकूमतों में थे आप लोग भी कोट करते रहे इनको, इन्हीं को इंडिकेटर्स कहा जाता है। देखिए, हमने कोट नहीं किया गैलप पाकिस्तान को कभी भी जी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक इलेक्शन करा लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से KPK, कोई इलेक्शन रख दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी जगह इलेक्शन करा लीजिए। नहीं तो वो अपना कैंडिडेट रखते हैं, वो भी ले ले, देखते हैं क्या होता है वहाँ। नहीं तो वो बड़ी यार आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको KP लेके चलता हूँ, सड़कों, दीवारों, मोहल्लों, गलियों में चलिए, मेरे साथ चलिए। मेरा ताल्लुक सब KPK से है और वहाँ के हालात से बाखबर माशाल्लाह। तो आप मेरे साथ चले ना। नहीं, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, मैं बाखबर हूँ, बहुत अच्छे अंदाज से बाखबर हूँ। ये तो अच्छा, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल फैसल साहब भी चले जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ज़ियाउर रहमान साहब ने जनाब गंडापुर साहब का जो कल का चैलेंज था कबूल करते हुए ये कहा है
کہ گنڈاپور صاحب کے بھائی سیٹ خالی کریں، میں مولانا فضل الرحمان کے نمائندے کے طور پر اور ان کے بھائی جو ہیں وہ گنڈاپور صاحب اور پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر الیکشن لڑ لیتے ہیں، تو یہ بڑے اچھا نہیں کہ ان کا چیلنج قبول ہو گیا، اب وہ ایک الیکشن وہاں ہو ہی جائے، کیا پی ٹی آئی آفر قبول کرے گی؟ یہ علی بن گنڈاپور صاحب فیصلہ کریں گے جی، پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ اگر ایسی کوئی بات، ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں تو ابھی سن رہا ہوں آپ سے، اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت ہماری تاجر برادری صنعت کار جو ہیں وہ 19 جولائی کا اعلان کر چکے ہیں ہڑتال کا، کیونکہ یہ جو 37AA اور 37B ہے اس کے تحت تاجروں کی، صنعت کاروں کی گرفتاری کا ایک انکم ٹیکس ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اور جو FBR کے افسران ہیں کسی بھی شخص کو جس کے بارے میں ان کا خیال ہو کہ اس نے ٹیکس ایویژن کی ہے 5 کروڑ سے زیادہ کی، اس کو گرفتار کر سکتے ہیں از خود۔ تو وہ ہڑتال کا ایک اعلان ہوا ہے، تو پی ٹی آئی تاجروں کا، صنعت کاروں کا، معاشی برادری کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کوئی لاہ عمل بنایا ہے؟ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے جی، بالکل۔ دیکھیے یہ گرفتاری کا جو عمل ہے نا، یہ ہوتا نہیں ہے کسی بھی سویلائز معاشرے میں، یہ نہیں ہوتا۔ گرفتاری جو ہوتی ہے وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے، کبھی بھی جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ گرفتار کر سکے۔ آپ کو کیس ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ثابت کرنے کے بعد گرفتار ہو کے آپ کو کنوکٹ کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو قانون لاگو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ بندے کو پکڑ لیں، اس کو الٹا لٹکائیں، اس کی پھینٹی لگائیں، اسے وہ کنفیس کروائیں اور اس کے بعد عدالت میں پیش کر دیں۔ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج کل، میرے بھائی، صبح دوپہر شام ہو رہا ہے، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں، یہی ہے سارا کچھ ہے۔ اور جب وہاں کیسز آتے ہیں تو وہاں وہ اس کو پروف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا بہت جینون ان کا ایک مطالبہ ہے کہ گرفتاری کی پاور جو ہے وہ FBR کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ غلط استعمال ہوگی، اس ملک میں غلط استعمال ہوتی رہی ہے۔ باقی رہا کہ جی ہمارا ان سے انٹریکشن ہوا ہے یا ہماری ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے کہ نہیں، ہم ان کو ڈٹرمنٹ ہیں کہ ہم ان کو فلیتاً سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، تاجر اب 19 جولائی کو سرگرم ہیں، متحرک ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے، ہڑتال کریں گے، جبکہ وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کچھ چیمبرز وزٹ کیے ہیں، مزید بھی لوگوں سے وہ گفتگو کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چیمبرز ہیں، چیمبرز والے لوگ ہیں، وہ آنے سے پہلے قانون پڑھ کے آئیں۔ 37AA اور 37B بنیادی جو تاجروں کے ریزرویشن ہیں کہ آپ شک و شبہ کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں، کیا حکومت کو بالخصوص وزارت خزانہ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا؟ اگر یہ احتجاج اور ہڑتال ہوتی ہے یا بعد میں گرفتاریاں ہوتی ہیں تو حکومت کے لیے اس کی سیاسی قیمت کیا ہوگی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی حکومت ہے، اور تاجر اور صنعت کار جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اور جس کا ہمیشہ مسلم لیگ نے اور مسلم لیگ کی حکومت نے یہ کریڈٹ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ تاجر برادری کے لیے، صنعتی برادری کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور تجارت و صنعت کا فروغ ہمارا ترجیحات میں اول ہے۔ وہ اس طرح کی قانون سازی کیوں کر رہے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا بھر میں یہ انکم ٹیکس کے، کسٹمز کے، ہر طرح کے قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہیں وہ عدالتی فورم ہوتے ہیں۔ جی، اگر کسی شخص نے واقعتاً کوئی جرم کیا ہے تو اس کا تعین عدالت کرے گی۔ FBR تو ایک مدعی ہے، ایک فریق ہے، اور یہاں تو خود حکومت کا کہنا یہ ہے، وزیر اعظم کے 2-4 بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ یہ سب سے بڑا FBR جو ہے، سب سے بڑا
کرمنلز کا اڈا ہے جہاں سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں. جی یہ ان FBR کے افسران جو ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو صوبوں کے ان کی اور مرکز میں اور جو ادارے ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر تو آپ نہ ٹیکس چوری کر سکتے ہیں نہ ٹیکس بچا سکتے ہیں نہ آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں. تو انہی کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں, یعنی آپ پولیس کے تفتیشی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جس شخص کو گرفتار کرے گا اس کو سزا بھی سنائے گا. نہیں وہ تو شاہ صاحب FBR کورٹس تو موجود ہیں, ٹیکسیشن کے لیے تو کورٹس ہیں, کسٹمز کی کورٹس ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر FBR نے یہ خود کرنا ہے کورٹس کیوں ہیں؟ اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کورٹس جو ہیں کورٹس موجود ہیں نا تو وہاں سے سزا دلوا کے گرفتار کر لیں. پہلے آپ اپنا کیس جو ہے وہ تو ثابت کریں کہ یہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے 5 کروڑ کی ٹیکس ایویژن کی ہے, یہ ہے کی ہے یا نہیں کی ہے, یا آپ الزام لگا رہے ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پرانا کیس میرے پاس ہے کئی سال پہلے کا کہ ایک صنعت کار سے ایک کارخانے سے کہا گیا, وہ جو جون میں ہوتی ہے نا آپ نے بنانا ہوتا ہے لیجر, اپنا ٹھیک کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ 50 کروڑ روپیہ ہمیں اس میں ایڈوانس ٹیکس میں ڈال دیں تو آپ کو ہم ریلیف دے دیں گے, چلے جائیں گے. انہوں نے غلطی کی, وہ دے دیا, ایڈوانس ٹیکس دے دیا. اگلی دفعہ انہوں نے جناب اس پہ ریکوری ڈال دی, یعنی وہ 50 کروڑ روپے کا احسان ماننے کی بجائے وہ مجرم بن گئے. یہ تو کامن پریکٹس ہے نا, ریونیو شارٹ فال کم کرنے کے لیے آپ ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے ڈال دیے. یہ حالت ہو, جب محکمے کی یہ حالت ہو, ان کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ گرفتاریاں کریں گے, تو وہ تو جس کو چاہیں گے کسی کی سفارش یعنی کسی دوست کے کہنے پر, یا وہ پیسے رشوت آپ کو نہیں دے رہا, یا کچھ اور ہے معاملہ, سیاسی بنیاد ہے, کسی کو سزا دینی ہے جو ہمارے یہاں کا عام معمول ہے, تو میں آپ کا بزنس کمپیٹیٹر ہوں, میرا جاننے والا FBR میں ہے, میں اس کو کہہ کے آپ کی جتنی مرضی اس کو پیسے دے کے کرا لو جو کچھ ہے. تو آپ یہ حکومت اس سے حاصل کیا کرے گی سوائے اس کے آپ لکھ کے رکھ لیں اس دن ایک صنعت کار گرفتار ہو گیا, اس کے بعد جہاں وہ تھوڑی بہت یہاں انویسٹمنٹ لوکل صنعت کار سرمایہ کار کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ کیپٹل فلائٹ جو یہاں سے ہوئی ہے ایسے تو نہیں ہوئی نا, ایسے ہی قوانین, ایسے ہی اقدامات, ایسے ہی حماقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, اور آپ اس کو دوبارہ پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں ایک بڑے صنعت کار نے جو ملک کے بڑے, ان کے خلاف نیب میں کیس چل رہا تھا, تو انہوں نے کوئی 10-15 صنعت کاروں کو اس وقت کے آرمی چیف نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. تو اس نے صنعت کار نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کروں گا. جو میرے ساتھ سلوک ہو چکا ہے, میں 40-50 سال سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں, میں سب سے زیادہ بڑا ٹیکس دہندہ ہوں, اور میرے ساتھ ایک گریڈ 17 کا افسر نیب کا جو ہے جو سلوک کرتا ہے, یعنی نیب کو آپ کیوں اس کے دانت نکالے کہ جی یہ صنعت کاروں کو, سرمایہ کاروں کو, تاجروں کو تنگ کرتا ہے, سرمایہ کاری کا ماحول نہیں. یہ قانون سازی جو ہوئی کہ 50 کروڑ کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن ہی نہیں ہے, یا نیب کے دائرہ اختیار میں اسی لیے کی تھی نا. اب وہ 50 کروڑ کی آپ بات کر رہے تھے, آپ پھر 5 کروڑ پہ آ گئے, تو آپ خود سرمایہ کاری کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے, اول تو یہ ایک ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے جی, یعنی یہ ایک ہفتے سے زائد ہو گیا, زیادہ, ہاں بلکہ زیادہ ہو گئے. اب آج 14 تاریخ نہیں, یہ تو بجٹ پیش ہونے کے بعد سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن 14 امپلیمنٹیشن ہوئی ہے نا 1 جولائی سے, تو 14 دن تو یہ ہو گئے. 14 دن میں وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ کو ان تاجروں کو, صنعت کاروں کو, ان کو نمائندوں کو بلا کے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی, نہیں لیکن نہیں سنی گئی. ایک ضد ہے. آج بھی جو وزیر خزانہ کا بیان ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم کوئی تبدیلی کر رہے ہیں یا ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قانون پڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں قانون کا. کیوں پتہ نہیں ہے کہ آپ کا چونکہ قانون بھی آپ خود بناتے ہیں, اس کی تشریح بھی آپ خود کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی آپ خود کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ملک کو بھگتنا پڑے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ تو ایک ٹیکنوکریٹ آدمی ہے,
پولیٹیکل اس کا جتنا بھی برڈن ہے وہ تو موجودہ گورنمنٹ یعنی مسلم لیگ نون نے اٹھانا ہے. پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو بڑی اسموتھلی ڈسٹینس کیے ہوئے ہے, وہ تو کسی حد تک تاجروں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. نہیں, کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا بیان آپ کی نظر سے گزرا؟ بلاول بھٹو صاحب نے کہا. دیکھیں وہ دفاع بھی تو نہیں کر رہے نا اس عمل. دفاع تو خیر کیا کرنا ہے, جب آپ نے ووٹ ڈال دیا, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں ووٹ پیپلز پارٹی کا شامل ہے نا. جی ووٹ شامل ہے, ٹھیک ہے. تو شور تو اس وقت بھی بتا رہے تھے یہ. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھیں اس میں جو سیاسی لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کا رول کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے. وزیر خزانہ صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں, ان پہ تو ایک برڈن وہ تو نہیں ہو رہے ہلکے میں جانا ہے. اس کا جواب تو مسلم لیگ نون کا کوئی شخص دے سکتا ہے نا. میں تو بات ہی یہاں سے شروع کیا, مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کام اگر کسی ایسی جماعت کے دور میں ہوتا, پیپلز پارٹی کے دور میں مثلا ہوتا, تو لوگ ان پر ایک ریپوٹیشن ہے ان کی, ان پر الزام ہی ہمیشہ یہ لگا ہے کہ جی یہ صنعت تجارت کے مخالف ہیں, اور یہ یا تو جاگیرداروں کی بات کرتے ہیں یا سرکاری ملازم یا ملازم نوازی کرتے ہیں, اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایک پارٹی جس کا کانسٹیچوئنسی ہے, جو کریڈٹ لیتی ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں. نہ تو اپنے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی پرواہ ہے, نہ ملک کی جو صنعت و تجارت اور معیشت ہے اس کی پرواہ ہے. اب جواباً کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو جو چور ہیں ان کو کرنا چاہتے ہیں. بھئی یہ بات جب آپ کے مخالفین کہتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہے. ایک شخص جو اس ملک کے لیے کسی بھی شعبے میں کما رہا ہے, کما کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے, ہزاروں مزدوروں کو, کارکنوں کو بھی ریلیف دے رہا ہے, اور قومی خزانے میں بھی دے رہا ہے, اس کو جب آپ چور قرار دیں گے یا چور بنا کر اس کو جیل میں, ایک دفعہ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاندان, اس کے عزیز و اقارب, اس کے جو ہم پیشہ لوگ ہیں, اس کے جو ملازمین ہیں, ان کی نظروں میں تو وہ صفر ہو گیا بیچارہ. اس کی جو عزت ہے وہ تو آپ نے خاک میں ملا دی. اب وہ پیسے دے کر, دباؤ ڈال کر, یا کوئی ثبوت نہ ملنے پر جب وہ بری بھی ہو جائے گا, رہا بھی ہو جائے گا, تو اس کے پاس وہ عزت. یہ سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ ہم ایک طرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب ہم کاروباری لوگوں کو چور اور مافیا یہ گردانتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ رہا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, صنعت کار نے تو صرف اپنا گھر نہیں چلانا ہوتا. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا, ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی, کہ اس ملک میں کیپٹل فلائٹ اس دن شروع ہوئی اور آپ کی تجارت, صنعت, معیشت کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب بھٹو صاحب نے گندھارا انڈسٹریز کے جو مالکان تھے سیاسی بنیادوں پر, کیونکہ وہ گوہر ایوب خان صاحب کے سسر تھے, ان کو گرفتار کیا تھا. جنرل علی قلی خان کے جو والد تھے جی, وہ گرفتاری ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے نیشنلائزیشن کی تھی, اور یہی الفاظ کہے تھے کہ جی یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کو, اور یہ ٹیکس چور ہیں, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. اس کے بعد آج تک آپ کی معیشت نہیں سنبھل سکی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے سنبھالنے کی کوشش کی وہ بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, گنڈا پور صاحب کا معاملہ, گنڈا پور صاحب پہ ان کی جماعت بھی تنقید کرتی رہی, اور ان کی نیت پہ شک بھی کرتی رہی, اور ان کو کمپرومائزڈ بھی سمجھتی رہی. ابھی بھی اگر پی ٹی آئی کے جو کلیدی لوگ ہیں ان میں سے کسی پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ ہوتی ہے. اب جے یو آئی جو بات کر رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے حق میں ہی ہیں کہ انہی کا وزیر اعلیٰ آئے. دیٹ مینس کہ ایک بغاوت جو ہے ود ان پارٹی, پارلیمنٹیرینز جو ہیں کے پی کے علی امین کے خلاف اٹھے, کوئی فارورڈ بلاک بنے. کنڈی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ علی امین گنڈا پور کو عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا جائے, اور ان کے خلاف پی ٹی آئی میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کو رخصت دے سکتے ہیں.
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی پی ٹی آئی کا ورکر یا رکن اسمبلی بات سننے کے لیے تیار ہوگا، نہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے لیے۔ ان دونوں کا تو معاملہ ویسے بھی وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 2 الیکشن ہار جانا ایک ہی آدمی سے، اور دونوں بڑے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، ان کا کانسٹیچوئنسی ہے۔ اول تو میرا خیال ہے ان کو الیکشن سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کنڈی صاحب اور فضل الرحمان صاحب میں سے کوئی یہ آپس میں اتحاد کر لیتے تو پھر بھی کوئی ممکن ہے کوئی راستہ نکل آتا۔ تو اب جب ان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے اور ان کے ووٹ وہاں انٹیکٹ ہیں، وہاں تو خیر صورتحال بہت زیادہ اور ہے۔ یہ گنڈا پور کو ہٹانا جو ہے نہ مسلم لیگ کے بس کی بات ہے، یعنی پارلیمانی اسٹرینتھ کے ساتھ، پارلیمانی قوت سے ہٹانے کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو ہٹانے کے لیے کوئی کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، طاقت کے ذریعے، ریاستی طاقت کے ذریعے، ریاستی مشینری کے ذریعے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی میں پھوٹ ڈالنا، جو حشر یہاں ہو چکا ہے اسی صوبے میں محمود خان کا اور پرویز خٹک صاحب کا، جن کی پرویز خٹک کی تو ایک بہرحال سیاسی ایک حیثیت تھی، اہمیت تھی، صلاحیت تھی، جوڑ توڑ کے وہ ماہر سمجھے جاتے تھے۔ پی ٹی آئی میں ان کا ایک اپنا، کارکنوں میں بھی ظاہر ہے ان کی ایک عزت احترام تھا۔ جو حشر ان کا ہو چکا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسی نہیں۔ علی امین دیکھیں پرویز خٹک کے دور میں پی ٹی آئی کے اندر تو وہ تفریق اس طرح کی نہیں تھی، علی امین کے خلاف تو خود ہی بہت سے محاذ ہیں۔ میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ الگ ہو گئے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر ان کی ہمدرد گروپ ہوگا نا۔ جو ووٹر ہے اس نے جو ریئیکشن دیا، جس پورے طریقے سے وہ ہارے، تو اس کے بعد وہ جو لوگ بھی ان کی جگہ پہ جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا حشر بھی پرویز خٹک نہیں، وہ تو ارشاد صاحب وقت کی بات ہے نا۔ سدا 4 سال بعد تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاپولیرٹی ایسی رہے گی۔ یہ تو سیاست ہے۔ ہم ابھی کی جو بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ختم ہو گئی۔ اب سوال تو یہ ہے 2018 کے الیکشن میں بھی یہی بات ہوتی تھی کہ جی وہ 5 سال گزر گئے ہیں تو ہو جائے گا وہ۔ نہیں ارشاد صاحب وہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ تو 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی لائم لائٹ میں نہیں ہوگی، لیکن وہ لائم لائٹ میں رہی، پولیٹیکل جماعتیں ختم نہیں ہوتی، پاپولیرٹی اوپر نیچے آئے گی۔ میرا سوال جو آپ سے یہ ہے، پی ٹی آئی ختم ہو سکتی ہے، نہیں میں سیاسی جماعت ہے، میں ختم ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ بات آپ نے کی ہے عدم اعتماد کی۔ میں عدم اعتماد پہ ہی آنا چاہ رہا ہوں۔ اعتماد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تیار ہوں، تو وہ تو 22 بندے اس وقت تک تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ عمران خان کو ایڈ نہیں دیں گے۔ شاہ صاحب عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے نیچے سے 22 لوگ نکل گئے تھے، 2022 کی بات ہے، جب وہ ان کو ہٹا دیا گیا وزارت عظمیٰ سے عدم اعتماد کے ذریعے۔ فارورڈ بلاک بنا تھا نا ان کا، راجہ ریاض اس میں اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے، تو اس وقت بھی تو نکل گئے تھے، اب تو وہ جیل میں ہیں۔ راجہ صاحب اس وقت اسمبلی نہیں، راجہ صاحب اسمبلی میں نہیں ہیں اس وقت۔ وہ جو 22 میں سے نہیں، نور عالم خان اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، اور بھی بہت سے لوگ اسمبلی میں موجود مولانا ہیں۔ فضل الرحمان صاحب اب ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ وہ جیت کے آئے ہیں؟ نہیں، کیا یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس صوبے میں ہار گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی پرسنالٹی جس صوبے میں ہار گئی ہے، پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ جس صوبے میں ہار گئے ہیں وہاں نور عالم صاحب جیت گئے ہیں۔ نہیں، نور عالم کا شاہ صاحب وہ پہلی بار تھوڑی جیتے نور عالم خان، اس سے پہلے بھی تو جیتتے آئے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کا جیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور جیتا تو ہم ان سے پوچھیں کہ تم ایمانی طور پہ بتاؤ کہ جیتے۔ کہہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ جس صوبے میں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کے اکرم خان درانی، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہار گئے، صرف نور عالم خان جیتے ہیں نا۔ یہ پاسبلٹی تو شاہ صاحب اب اس میں ایک سیٹ ہے کہ اگر وہ ہار گئے ہیں اور یہ باقی یہ جیت گئے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہارنا جو ہے وہ درست اور ان کا جیتنا درست نہیں ہے؟ میں نے یہ بات نہیں، مقصد تو یہ ہو گیا نا کہ ان کا جیتنا درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے شاہ صاحب میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو 22 لوگ تھے ان میں سے ایک نور عالم دوسرا، یہ اور بھی اب ایگزیکٹلی اب 22 کے نام دیکھنے پڑیں گے نا کون کون تھے ان میں سے۔ جو بات ہے کہنے والی وہ یہی ہے کہ ابھی صورتحال وہ نہیں ہے، اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونی چاہیے، ہاں وہ بندہ ہٹانا چاہیے۔ جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یا فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں
وہ نہیں بات انہوں نے کی. وہ ایک عقلمند آدمی ہے, دان آدمی. اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, گنڈا پور کی حکومت ختم ہونی چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اندر سے آنی چاہیے. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں, جو آپ کا سوال تھا, آپ کی تشفی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ قائل کریں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب قائل کریں جناب عمران خان کو کہ جی آپ اس کا نام ہٹا دیں کیونکہ یہ اتحاد نہیں ہونے دے رہا. یہ جائز بات ہے, یہ ہمارا اتحاد نہیں ہونے دے رہا, اپوزیشن کے اتحاد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور جس طرح فیضل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں یہ کمپرومائزڈ بھی ہے, یہ آپ کو جیل میں بند رکھنا چاہتا ہے, اس لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ اپنا دست شفقت ہٹا دیں تو وہ ختم ہو سکتی ہے, حکومت جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت بظاہر کوئی حالات نہیں ہیں. ہاں جس طرح یہ سیٹوں کا بندربانٹ ہوئی ہے اسی طرح اگر ہونی ہے تو وہ ہو سکتی ہے, آج ہو سکتی ہے, آج شام کو. اب ارشاد صاحب آپ بار بار بندربانٹ کہہ رہے ہیں, بہرحال اب ہمارے سامنے ہے تو بندربانٹ نا, عدالت کا ایک جماعت جو جس ہے ملک میں 13 ججوں کا بینچ کا فیصلہ 10 ججوں کا بینچ کرے گا, اور 8 ججوں کے فیصلے کو 7 جج ختم کریں گے, اس کو بندر بانٹ ہی کہا جائے گا. اور جج بیچارے کیا کریں, ان کو تو جو پارلیمان نے قانون بنا کے دے دیا اس پہ چلنا ہے. اس قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ 8 جو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں 7 زیادہ ہوتے ہیں, کہیں نہیں لکھا. اس میں آئینی بینچ تو ہے نا, اس میں آئینی بینچ تو ہے, وہ غیر آئینی ہے, جس نے فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی. نہیں وہ غیر آئینی نہیں ہے, اس وقت وہ تھا, اس وقت آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. سپریم کورٹ کا بینچ ہے, سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا, جی دیا, جس کو ایک 10 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے اڑا دیا, اور 8 ججز نے اسی سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ دیا جس کو 7 ججوں نے اڑا دیا. یا تو یہ لکھیں 26ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 کا عدد جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, 7 کا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آئینی بینچ لکھا ہوا ہے. ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. تو پھر اس فیصلے کا کیا سٹیٹس ہے؟ جی اس فیصلے کا کیا سٹیٹس ہے؟ بندر بانٹ. اس فیصلے کا بندر بانٹ اسی کو تو کہتے ہیں. بندر بانٹ آپ کیا, بندر بانٹ کا کیا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا 1970 میں جب عوامی لیگ کو بین کر دیا گیا تو وہاں ضمنی الیکشن کرائے گئے, اور بھٹو سے بھی کہا گیا کہ آپ اس میں حصہ لیں. اس نے کہا کہ میں اس بندر بانٹ میں حصہ نہیں لوں گا جہاں ریوڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں, جہاں نشستیں ہیں کہ جی وہ جو نور الامین صاحب کی پارٹی تھی اس کو اتنی نشستیں, جماعت اسلامی کو اتنی نشستیں, فلاں کو اتنی نشستیں. یہ بندر بانٹ کا لفظ اور یہ ریوڑیوں کی تقسیم جو ہے یہ بھٹو صاحب کے الفاظ ہیں. صحیح ہے. اچھا, کہ جہاں آپ میرٹ کی بجائے استحقاق کی بجائے کہ 2 جماعتیں ہیں, اب یہ پہنچے ہوئے ہیں نا پارلیمنٹیرین بھی, مسلم لیگ نون بھی. مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان نے آج یہی تو کہا ہے کہ اب ان کو اعتراض ہے کہ ہماری 10 نشستیں کیسی ہو گئیں. بھئی آپ کی 8 کیسے ہو گئیں؟ آپ کی 8 ہو سکتی ہے تو ہماری 10 کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا یہ ارشاد صاحب یعنی یا تو یہ ہونا کہ مولانا فضل الرحمان کو ہی قائل کر لیتے کہ جی ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.